अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आज कुछ गैर रिवायती किस्म की पेशरफ्त हुई है और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जो हकूमती हामियों के सहाफ़ी हैं उनका एक ग्रुप और एक वफ़द आज जाकर ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से मिला है। इसके मकासद क्या हैं और इसके ज़ाहिर मकासद क्या हैं, पस पर्दा मकासद क्या हैं? ये जो सीनियर तरीन सहाफ़ियों पर मुश्तमिल और जिसे कहते हैं कि बहुत ही घाघ किस्म के अफराद पर मुश्तमिल ये वफ़द था, इसने जाकर इमरान खान साहब से क्या मुतालबा किया, क्या पेशकश की और आखिर इमरान खान साहब से क्या मनवाना चाहते हैं और ज़ाहिरी तौर पर उनकी मुलाकात का मकसद क्या है और हकीकी जनाब जो मकासद हैं और अंदर की बातें हैं वो क्या हैं। कुछ तो सामने आई हैं और कुछ अंदर की एक आध बात भी सामने आई जो मैंने आज आपके सामने रखनी है। इसके अलावा सदीक जान साहब को तोड़ा नहीं जा सका, लेकिन अब जो हमला किया है हुकूमत ने, वो कहते हैं कि वो इंतहाई मोहलक, इंतहाई घटिया, इंतहाई शदीद तरीन है, जिससे किसी भी बड़े से बड़े शख्स को ना सिर्फ तोड़ा जा सकता है बल्कि झुकाया जा सकता है। ये सदीक जान पर क्या हमला है, आज उनकी अदालत पेशी भी हुई और वहाँ पर उन्होंने आकर कोई गुफ्तगू भी की है, ये तो सामने सबको मालूम है। लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा कि जिसे सुनकर आप भी हैरान रहेंगे कि इस सतह पर भी कभी शायद हुकूमत जा सकती है। सबसे पहले जनाब शुरू करते हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से। जी, इसे ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पब्लिश नहीं किया गया और बहुत ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी भी नहीं की गई, लेकिन एक जो ऐसे सीनियर तीन सहाफ़ी जो अमूमी तौर पर हुकूमत के हम ख्याल नज़र आते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मसलियत अंगेज हैं और जो आम तौर पर हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की साइड पर रहते हैं और बड़ा मोहतात किस्म का तर्ज़ अमल और रद्द अमल इख्तियार करते हैं, उनके एक वफ़द ने जाकर ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से मुलाकात की है। इन मुलाकात करने वालों में कौन कौन थे, आप नाम देख कर ही बहुत हैरान रहेंगे। सबसे पहले तो मुजीबुर रहमान शामी साहब थे, सीनियर सियासतदान हैं, रोज़नामा पाकिस्तान के आपको मालूम है कि चीफ़ एडिटर हैं और हर बुरे वक्त में नवाज़ शरीफ साहब के साथ खड़े होते हैं, उनके यहाँ में हामिल आते हैं और उनको रेस्क्यू करने के लिए आते हैं। मुस्लिम लीग नून के हम ख्याल तसव्वुर किए जाते हैं। जी, दूसरे जो थे वो इम्तियाज़ आलम साहब हैं, ये भी इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं, आप जानते हैं, और जनाब हमारी सिविल सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सुहेल बड़ाइच साहब से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, रोज़नामा जियो से मुंसलिक हैं और एक दिन जियो के साथ बड़े तवील अरसे से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। उनके आम तौर पर जो तज्ज़िये होते हैं और जो तबसरे होते हैं वो हुकूमत के हक़ में होते हैं और बड़ी मोहतात अंदाज में वो गुफ्तगू करते हैं। लेकिन आजकल और ख़ास तौर पर गुज़श्ता एक हफ़्ते से वो कुछ ऐसे तज्ज़िये कर रहे हैं कि आप हैरान रहेंगे। बात आगे बढ़ाने से पहले सिर्फ इसी पॉइंट को एक छोटा सा बताऊंगा। मिसाल के तौर पर वो पिछले दिनों कहते हैं कि जो PDM की हुकूमत आई है इसको लाने में फ़ौज का किरदार है और साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का किरदार है। ये पहली मरतबा इस अंदाज में और इस तरह खुल कर आकर उन्होंने बात की और वो कहते हैं कि PDM की जो हुकूमत है वो फ़ौज की बेनिफिशरी है, वो जनरल बाजवा की बेनिफिशरी है। बल्कि वो यहाँ तक कहते हैं कि जनरल बाजवा ने दो हुकूमतों को निकाला, एक नवाज शरीफ की हुकूमत थी और दूसरी उनको निकाला, और फिर वो कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा कर और साइड पे करके वो दोबारा PDM को और मुस्लिम लीग नून को दोबारा हुकूमत में लाए। मसल अब वो इस किस्म के ख्यालात रखते हैं। ये पॉइंट बताने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि ये लोग मिले क्यों हैं। अच्छा, इस वफ़द में जनाब काजिम साहब थे और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अभी जो नौमुंतखब ओहदेदार हैं, खातून ओहदेदार हैं, वो भी इस वफ़द में शामिल थी। इसको सहाफ़ियों का वफ़द का नाम नहीं दिया गया बल्कि इसे सिविल सोसाइटी के वफ़द का नाम दिया गया है। अब बज़ाहिरन जो इसके मकासद थे मुलाकात के, वो कहते हैं जी कि चूँकि पाकिस्तानी सियासत में बहुत ज़्यादा मार धाड़ हो रही है और बहुत ही धींगा मुश्ती का आलम है और ये पाकिस्तान के नुकसान के लिए भी हो सकता है इससे,
اور نہ صرف پاکستان کو بلکہ مختلف پارٹیز کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اداروں کا نقصان ہو رہا ہے، پارٹیوں کا نقصان ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کا نقصان ہو رہا ہے، اور خاص طور پر حکومت کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور ادارے جناب اب اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اب لوگ کھل کر ان سے نفرت کا اظہار کرنے لگے ہیں، اور پول جب کرائے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 83% لوگ ایک خاص ادارے سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کی جناب ہیٹرڈ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ یہ وہ بڑی سنگین قسم کی صورتحال ہے، اور جو حکومت جس سائڈ پر جا رہی ہے وہ بھی بہت مشکل ہے۔ حکومت نے بہت کوشش کی کہ عمران خان صاحب کو پہلی ایک جناب شرط رکھی کہ آپ فوری طور پر پاکستان سے انگلینڈ چلے جائیں یا کسی بھی اپنے پسندیدہ ملک میں چلے جائیں، آپ پر سارے مقدمات ختم کر دیے جائیں گے، اور لمبے عرصے کے لیے بھی نہ جائیں بلکہ صرف 2 سال کے لیے چلے جائیں، اور 2 سال بعد آپ بے شک واپس آ جائیے گا۔ اس کے بعد انہیں دوسری جو پیشکش کی گئی کہ وہ پاکستان میں بے شک رہیں، لیکن وہ جناب صرف اس بات پر تسلیم کر لیں کہ جب وہ حکومت میں آئیں گے تو وہ کرپشن کے پرانے کیسز نہیں کھولیں گے۔ یہ دوسری انہیں پیشکش کی گئی۔ اسی طریقے سے انہیں اور بھی بہت ساری اعلانیہ اور غیر اعلانیہ پیشکش کی جا رہی ہیں، لیکن یہ جو وفد ملا ہے، اس وفد نے جا کر کہا ہے جی کہ ہم اس صورتحال کو ڈیلیوٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس صورتحال کو کم کرنا چاہتے ہیں، اور سیاسی کشیدگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے سول سوسائٹی چاہتی ہے کہ اے پی سی بلائی جائے، سول سوسائٹی کے زیر اہتمام اے پی سی بلائی جائے، جس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہوں، پی ڈی ایم بھی شامل ہو، اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس میں شامل ہونی چاہیے، تاکہ اس ساری صورتحال کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جا سکے۔ مجیب الرحمان شامی صاحب سے جب اس حوالے سے گفتگو کی کہ عمران خان صاحب تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور خاص طور پر سول سوسائٹی سے بات کرنے کے لیے کبھی بھی انہوں نے انکار نہیں کیا۔ ان کا تو صرف ایک موقف تھا کہ وہ چوروں سے بات نہیں کریں گے، اور اب وہ اس سے بھی کسی 1-2 قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو ان کا کیا رسپانس تھا؟ تو بہرحال بظاہر رسپانس انہوں نے یہی کہا ہے کہ چونکہ وہ بڑے سٹیک ہولڈر تھے، لہٰذا ان سے سب سے پہلے بات کرنا ضروری تھی، اور وہ کچھ مزید چند پارٹیوں سے پہلے ہی ملاقات کر چکے ہیں، اور اب جو ان کی ملاقات ہوگی وہ حکومتی پارٹیوں اور حکومت سے ہوگی، اس کے بعد کوئی لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ یہ تو تھی بظاہر جو انہوں نے اس ملاقات کی جو وجہ بتائی اور جو اس کے پیش رفت بتائی، لیکن مجیب الرحمان شامی کے حوالے سے ہی کچھ مزید چیزیں بھی سامنے آئی ہیں۔ شامی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ آج آپ عدالت گئے ہیں، اور آپ نے عدالت سے کہا ہے کہ آپ چھپ کر آئے ہیں، آپ کسی کو بتائے بغیر آئے ہیں اور اکیلے آئے ہیں، تو اس سے عدالت میں ان کی ایک ریپریزنٹیشن شامل ہو گئی ہے، اور ان کو بہت زیادہ لوگوں کو بھی نہیں لے جانا پڑا، اور وہ بہت سارے مقاصد شاید جو وہ ہزاروں لوگوں کو لے جا کر حاصل کرتے، انہوں نے اکیلے چھپ کر جا کر یہ مقصد حاصل کر لیا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے بھی خان صاحب سے گزارش کی ہے کہ آپ ہم سے جو بات کریں وہ علل اعلان نہ کریں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم سے کچھ معاہدہ کر لیں، ہم سے کچھ بات کر لیں، ہم سے کچھ وعدہ کر لیں، تو ہم اس معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے جب عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میری جو تحریک ہے وہ ریاست مدینہ طرز پر ہے، تو مجھے والی ریاست مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ جب بہت کوشش کر دیکھی انہوں نے جھکانے کی، مارنے کی، پیٹنے کی، ان کو دبانے کی، ان کو جناب ڈرانے کی، سب کچھ کر دیکھا، تو پھر ایک انہوں نے وفد بھیجا تھا۔ اس وفد کی نے جناب جا کر 3 جناب سامنے اپنی شرائط اور مطالبات اور 3 باتیں سامنے رکھی تھیں، اور انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ کو جو دولت چاہیے، آپ جتنی دولت کہتے ہیں ہم سارے قبیلے اکٹھے کر کے آپ کو دولت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں۔ دوسری جو انہوں نے پیشکش کی تھی، انہوں نے کہا تھا جی آپ کو پورے جزیرہ عرب میں جس بھی خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے، لڑکی سے شادی کرنی ہے، ہم اس سے آپ کی شادی کرانے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کا رشتہ لائیں گے، ہم سارا کچھ کریں گے، لیکن آپ اپنے جو آپ کے مقاصد ہیں اور جس بنیاد پر کھڑے ہیں اس موقف سے آپ کو پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اور تیسری جو انہوں نے پیشکش کی، انہوں نے کہا جی کہ آپ اگر عرب کے سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سرداری دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہمارے جو بت ہیں ان کو آپ برا بھلا مت کہیں اور وہ اپنے ہمارے دین کی مخالفت نہ کریں۔
تو اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم ایک ہاتھ پر آپ میرے آگ رکھ دو اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دو اور پھر کہو کہ میں اپنے موقف سے ہٹ جاؤں گا تو میں نہیں ہٹوں گا۔ خان صاحب کی صورتحال کو دیکھا جائے تو اب تک وہ 27 سال ہو گئے ہیں، اور اگر انہوں نے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا ہوتا تو ہٹ چکے ہوتے، لیکن بہرحال اسے سیاست کہتے ہیں، اسے مصلحت کہتے ہیں اور بہت سارے معاملات کہتے ہیں۔ خان صاحب اب پہلے والے سیاستدان نہیں رہے، وہ بہت کچھ چشم کشیدہ اور جناب جسے کہتے ہیں کہ بڑے دور تک دور اندیش ہو گئے ہیں۔ وہ ساری صورتحال کو سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کب یو ٹرن لینا ہے، کب یو ٹرن نہیں لینا ہے۔ اندر ان کے بہت ساری باتیں ہوئی، اور کیا باتیں ہوئی ہیں جن میں سے چند باتیں میں نے آپ سے عرض کی، اور مزید جو باتیں آتی رہیں گی وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اب صدیق جان صاحب کی طرف آتے ہیں۔ صدیق جان صاحب کو پہلے تو تقریباً 12-14 گھنٹے تک پتہ ہی نہیں چلنے دیا گیا کہ صدیق جان صاحب کہاں ہیں، ان کو کون لے گیا۔ پولیس کے بعد سے جب ان سے پوچھا جاتا تھا وہ کہتے تھی، پولیس کہتی تھی کہ ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے، لیکن پھر الصبح پولیس نے کہا جی کہ ہاں باقی وہ ان کی کسٹڈی میں ہیں اور وہ انہیں عدالت پیش کریں گے۔ آج انہیں عدالت پیش بھی کر دیا ہے اور ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی دیا گیا ہے۔ جی ایک انتہائی بھونڈا اور مضحکہ خیز صورتحال میں لازمی بتانا چاہوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے جو ان کی ویڈیو سامنے آئی، ان پر صدیق جان صاحب پر ایک الزام عائد کیا گیا کہ وہ زمان پارک کی چھت پر کھڑے ہیں اور گلگت بلتستان کے پولیس اہلکاروں کے ذریعے وہ پنجاب پولیس پر شیل فائر کر رہے ہیں، آنسو گیس فائر کرا رہے ہیں، اپنی موجودگی میں کرا رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلے ایک آڈیو سامنے لائی گئی اور اس کا ایک حصہ لایا گیا جس میں شیل فائر ہو رہا ہے اور وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اس قسم کی ایک آڈیو اور چند سیکنڈ کی جناب ویڈیو تھی، وہ پیش کی گئی۔ اس ویڈیو کو ری ٹویٹ کیا محترمہ مریم نواز صاحبہ نے، اور آپ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ آج کل حقیقی حکومت وہی ہیں، وہ جو کچھ کہتی ہیں وہی کچھ ہوتا ہے، جس چیز سے وہ منع کر دیتی ہیں وہ نہیں۔ وہ انہوں نے چونکہ کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دینا ہے، تو اس پر نہ صرف عمل درآمد شروع ہو گیا ہے بلکہ جناب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی باقاعدہ طلب کر لیا گیا۔ اس وقت پاکستان کی اگر کوئی حقیقی حکمران ہے تو وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں۔ تو انہوں نے جب وہ ری ٹویٹ کر دیا تو ایک بھونچال سا آ گیا، ایف آئی اے نے بھی نوٹس لے لیا اور پولیس نے بھی، اور ایون جب وہ بول ٹی وی سے وہ گھر جا رہے تھے تو انہیں اس وقت گرفتار کر لیا گیا۔ اب جب عدالت پیش کیا گیا تو حالات بہت سارے، کیونکہ صدیق جان نے وہی مکمل جو 1 منٹ کی ویڈیو تھی وہ پوری کی پوری دے دی۔ اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اہلکار گلگت بلتستان کا نہیں ہے بلکہ اسلام آباد پولیس کا ہے۔ وہ بہت زیادہ برے حالات میں موجود ہے، منہ ہاتھ دھوتا ہے اور منہ ہاتھ دھو کر وہیں سے وہ فائر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک پلازا ہے اسلام آباد میں، جوڈیشل کمپلیکس کے قریب ہے۔ تو اس پر جناب صدیق جان انہیں منع کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے فائر نہ کریں، یہاں سے پتھراؤ شروع ہو جائے گا اور ہمارا وہاں پر ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا، اور دوسری بات ہوا مخالف سمت کی ہے، آپ جو فائر کریں گے تو وہ ہماری طرف واپس آئیں گے اور ہم ہی پریشان ہوں گے۔ اس پر وہ اہلکار ایک فائر کرنے کے بعد نیچے چلا جاتا ہے اور یہ پوری 1 منٹ کی ویڈیو سامنے آئی۔ اب جب نئی ویڈیو سامنے آئی ہے تو وہ زمان پارک کی بات بھی ختم ہو گئی، وہ گلگت بلتستان کے اہلکار کی بات بھی ختم ہو گئی، اور صدیق جان پر جو الزام تھا کہ وہ اپنی نگرانی میں پنجاب پولیس پر آنسو گیس شیل فائر کروا رہے تھے وہ بھی ختم ہو گئی، بلکہ ایک نئے انداز میں آ گئی کہ صدیق جان نے پولیس اہلکار کو آنسو گیس فائر کرنے سے روکا ہے اور ان سے ایک شیل چھین بھی لیا ہے۔ یہ ان پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور حکومت نے اور جناب پولیس نے جا کر عدالت میں پلی دی ہے کہ پہلی بات تو ہم نے وہ شیل ریکور کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں لاہور لے جانا ہے تاکہ وہاں فورینزک کرا سکیں کہ واقعی فوٹو میٹروگرافی ٹیسٹ کرا سکیں کہ واقعی یہ جو چہرہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ صدیق جان کا ہے۔ تو صدیق جان صاحب نے کیٹیگری کہہ دیا کہ میں ہی ہوں اور میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، لہٰذا وہاں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس سے جو آنسو گیس شیل فائر کیا گیا ہے وہ ریکور کرنے کے لیے مزید 2 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں تک معاملات نارمل ہیں۔ اس سے پہلے عدالت میں پیشی پر آ کر صدیق جان نے گاڑی کے اندر سے کہا کہ جی میں ڈٹ
ڈٹا ہوا ہوں، میں مضبوط ہوں اور میں کھڑا ہوں، جو بات میں پہلے کر رہا تھا وہی آج کر رہا ہوں۔ اور عدالت میں آ کر صدیق جان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ میں کل سے ان لوگوں کی کسٹڈی میں ہوں اور ان لوگوں نے مجھے کھانا تک نہیں کھانے دیا، مجھے کھانا تک نہیں دیا گیا، مجھے کسی سے ملنے نہیں دیا گیا، اور مجھ پر مینٹلی بہت زیادہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس بندے کو تم بھوکا رکھو، اس کے ساتھ تشدد کرو، لیکن انہیں صدیق جان کو توڑنے کا، ان کی شخصیت کو توڑنے کا، ان کے عزم کو توڑنے کا ایک انتہائی بھونڈا اور گھٹیا قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا وہ باپ جو جناب اس وقت لیا میں مقیم ہے، چوک اعظم میں ان کی رہائش ہے، اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو جا کر گرفتار کر لیا جائے، اور ایک گرفتاری کی کوشش بھی ہو چکی ہے، لیکن رات کے جو اطلاعات میرے پاس تھی اس وقت تک انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ بہرحال رات کا چونکہ آخری پہر تھا، لہٰذا اس کو میں صبح کو دوبارہ کنفرم کروں گا اور پھر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ انتہائی بھونڈا ہتھ کنڈا ہے۔ ہمارے دیہی پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جب ایک باپ کا نہ سیاست سے تعلق ہے، نہ صحافت سے تعلق ہے، نہ کسی اور معاملات سے ہے، اور وہ اس کو بیٹے کے نام پر اس کو کسی طریقے سے بلیک میل کیا جائے، ان کی فیملی کو، ان کے باپ کو، ان کے خاندان کو، کہ یہ حق بات کرنا چھوڑ دے، اور اس نے جو جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہونے والی پنجاب پولیس کی اور اسلام آباد پولیس کی پولیس گردی تھی اس کو کیوں اشکار کیا ہے، اس کو سزا دینا مقصود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے گھٹیا قسم کا ہتھ کنڈا ہے، اور اس سے تو بڑوں کو توڑا جا سکتا ہے۔ یہ نواز فیملی نہیں ہے کہ آپ کا باپ جناب جیل میں پڑا ہوا ہو اور بیٹوں سے حسن نواز اور حسین نواز سے پوچھا جائے کہ آپ پاکستان جا کر اپنے حساب کیوں نہیں دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، ہم تو پاکستانی نیشنل ہی نہیں ہیں، ہم تو انگلینڈر ہیں، ہم تو انگلستان کی جناب شہریت رکھتے ہیں۔ لیکن جو پنجاب کے لوگ ہیں، جو پاکستان کے لوگ ہیں، اور جو ہمارے ساؤتھ پنجاب کے لوگ ہیں، ان کے لیے شاید اتنا آسان نہ ہو کہ ان کے والد کو گرفتار کر لیا جائے اور وہ ٹوٹ نہ سکے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ صدیق جان کو توڑنے کی انتہائی بھونڈی اور گھٹیا قسم کی صورتحال ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ مجھے، میرے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔